बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, जिंदा दिलाने पाकिस्तानियों, खुशवा आबाद रहो, जिथे रहो राजी रहो। अल्लाह पाक तानू ते मेरे मुल्क नू सलामत रखे। अल्लाह नजरे बद तो बचावे साडे मुल्क नू, उन्हां नजरां तो बचावे जिहड़ियां नजरां बुरियां नजरां ने। खुदावंद करीम हमें महफूज रखे उन बलाओं से जो पाकिस्तान को इस वक्त घेरे हुए हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, गुजारिश है कि हमने बहुत सब्र किया। अब ये सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। इसलिए लबरेज होता जा रहा है कि देखें क्या जुल्म है। ये जुल्म की इंतहा आपको बताने लगा हूं। दुख होता है सुनाते वक्त भी। आजम स्वाति साहब हैं, 75 साल आदमी, 20 से ऊपर उनके ऊपर पर्चे काट दिए। और एक साबिक वजीर आजम है इमरान खान साहब, जिनको गोली लगी है, बंदे मरे हैं, पर्चा नहीं हो रहा। एक नजायज पर्चे हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एक पर्चा हो रहा है, कोई पूछने वाला, कोई पर्चा नहीं हो रहा जो कि बनता है। FIR दर्ज ही नहीं हो रही। ये है हमारा मुल्क। अल्लाह बचाए, खुदावन करीम। बहुत आस उम्मीद है शाह जी आप पर। आप सैयद भी हैं और हाफिज कुरान भी हैं। आप हमें और कौम पाकिस्तान को मायूस मत करें। हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। हमें कम से कम दुख होता है, तकलीफ होती है, यार ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ तो हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया इन बातों का जो पाकिस्तान में हो रही है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, आप भी मेरी तरफ से, अपनी तरफ से, ये जैसे ही आपको मौका मिले आप इस बात को शाह जी तक पहुंचाएं और उनको कहें कि खुदा के लिए हमारे पाकिस्तान का एहसास करें। शायद किसी की बात उनकी समझ में आ जाए। और ये जो अभी तक रजीम चेंज ऑपरेशन जो है ना, वो लग रहा है कि उसी तरह ही सिलसिला है। क्योंकि अभी शाह जी आते ही कर सकते हैं सब कुछ। कम से कम ये तो कर सकते हैं ना कि आजम स्वाति जैसे बंदे को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उसने कोई जुर्म किया, दें उसे सजा। नाजायज नहीं, ये गलत बात है। हमारे मुल्क में तो भुट्टो जैसे बंदों को फांसी लग गई, वो सजाए मौत होकर बेचारा मर गया। क्या कसूर था उसका? ये कसूर नहीं था जो उसकी उसे सजा मिली। और मैं आपको हजारों लाखों केस ऐसे बता सकता हूं जिन्होंने रियल कत्ल किया, ओरिजिनल सब कुछ मौजूद है। उनके गवाह भी मौजूद हैं कि इन्होंने हमारे सामने कत्ल किया, लेकिन उस कत्ल की सजा ही नहीं है कोई। वो फिर रहे हैं बाहर झूम रहे हैं। ये हमारे पाकिस्तान से इस कानून का खात्मा होना चाहिए। ये किस तरह से होगा प्यारे पाकिस्तानियों? ये उस वक्त होगा जब कानून की किताबें उर्दू में लिखी जाएंगी। अल्लाह खुदा का वास्ता है, कानून बनाने वालों, अल्लाह का खौफ करो। लिखो इसे उर्दू में। देखिए हमारे कानून में कितनी आसानी पैदा होती। आप जब तक उर्दू में कानून नहीं नाफिज करेंगे, किताबें कानून में नहीं, उर्दू में नहीं कानून की किताबें लिखी जाएंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस कानून को, अफसुर्दा कानून को बदलें जो 1917 से चला आ रहा है, 1918 से चला आ रहा है। इसे बंद करें, खत्म करें, इसे नया कानून बनाए। मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि इमरान खान साहब आपने ही जीतना है इलेक्शन जब भी हुआ, तो मेरी गुजारिश है आपसे कि प्लीज आप आके जरूर ऐसा कीजिएगा। जैसे आपने नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, जैसे आपने शौकत खानम बनाया है, जैसे आपने कादर यूनिवर्सिटी बनाई है, तो ये भी कानून में आगे आते ही तरमीम करें कि किताबें उर्दू में लिखें सारी कानून की। देखें कैसा कानून फिट होता है। ये इंग्लिश में समझ ही नहीं आती किसी को कानून क्या है क्या नहीं, उसमें में शिकन निकालते रहते हैं। सीधी सीधी बात है भी, जिसने जुर्म किया उसे सजा दो, हकदार को हक दो।
اور پیارے پاکستانی، جب تک جھوٹ کا خاتمہ نہیں نہ ہوگا، یہ انگلش کا جتنا بھی لکھا ہوا قانون ہے یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ اس قانون نے آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی ہے۔ اگر قانون ہی نہیں دیکھ سکتا، اگر قانون ہی نہیں سن سکتا، کانوں میں روڑیاں دی ہوئی ہیں، بند ہیں کان ان کے، اگر یہ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے تو کیسے انصاف ملے گا؟ کان ان کے بند ہے، زبان ان کی بند ہے، آنکھیں یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ کیا کر سکتے؟ کیونکہ یہ سنتے بھی نہیں ہیں۔ ارشد شریف نے کیسی کیسی لیلیں لی ہیں، کیا کیا اس نے رویا ہے وہ بیچارہ، لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں سنی۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کس دور میں اور کہاں ہیں؟ اگر ایسے لوگوں کو انصاف نہیں ملنا جو کہ جرائم پیشہ نہیں تھے، ہاں کوئی جرائم پیشہ آدمی ہوتا نا تو چلو بندہ کہتا اعظم سواتی جرائم پیشہ ہوتا تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے بھی اپنا بھگتو۔ جب یار ایک آدمی نے ایک سزا، ایک جرم ہی نہیں کیا، اسے سزا دیے جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو یار؟ میں یہ عدالتوں سے درخواست کروں گا، بندیال صاحب آپ بدحال نہ ہوں، بندیال ہی رہیں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں، اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ اللہ کے حضور تو جاؤ گے نا؟ ویسے آپ یہ بتائیں، آپ اپنے گھر والوں کو کیا کیسے منہ دکھاتے ہیں، کیسی شکل دکھاتے ہیں؟ یہی والی جو آپ کی ہے؟ جب گھر سے نکلتے ہوئے اور شکل ہوتی ہے آپ کی، اور جب عدالت میں جاتے ہیں اور ہے، اور گھر میں جاتے ہیں اور ہے؟ آپ کے گھر والے بھی نہیں آپ کو کہتے، ان کو ہی شرم آنی چاہیے، اگر نہیں کہتے تو آپ ہی سمجھائیں۔ میں تمام ان ججوں کو، فیملیوں کو بتا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے، اگر کسی کا بیٹا ہے تو ماں جی آپ کو واسطہ ہے خدا کا، آپ اپنے بیٹے سے کہیں، اگر کسی کے بچے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے آپ اپنے باپ کو سمجھائیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں دولت کو؟ بندیال صاحب یہ تو جیسے وہ باجوہ کھا گیا ویسے آپ بھی کھا رہے ہیں، بکے ہوئے ہیں آپ۔ وہی برائے فروخت لکھا ہوا ہے آپ کے آتے ہوئے گھر میں، جو گون پہن کے آتے ہیں، آ کر بیٹھتے ہیں اوپر، سفید رنگ سے لکھا ہوا ہے برائے فروخت۔ اگر کسی نے، کیونکہ آپ کا کوٹ کالا ہے، آپ کا لباس کالا، اس پہ سفید رنگ سے لکھا ہوا ہے برائے فروخت، تو یہ نہ کریں، بدلیں اس قانون کو، اس افسردہ نظام کو بدلیں۔ آپ کو سو موٹو لینا نہیں آتا؟ آپ کو نہیں پتا کیا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، کیا عوام کے ساتھ کیا ہوا 8 مہینوں سے؟ یہ رجیم چینج آپ نے آ کے فیصلہ تو کر دیا رات کو عدالتیں لگا کر، اس کے بعد آپ نے سوچا کبھی کہ کیا آپ نے رات کو عدالتیں لگانے کے بعد عوام پر کیا گزری ہے؟ یہ جو لوگ اپنی عزتوں کا نیلامی کر رہی ہیں نا، جو عورتیں جن کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، بچوں کو دودھ پلانے کو پیسے نہیں ہیں، اگر وہ برا کام کرتی ہیں تو سمجھ لیں آپ پر ہے سارا گناہ۔ اگر آپ سمجھدار ہیں تو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر جاہل گنوار ہے تو اسی طرح رہے، مت کرے ایسا۔ احساس کریں ان لوگوں کا جن کے پاس ایک وقت کی روٹی ہے اور اگلی کی وہ تلاش میں ہے، وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ کم از کم قانون تو، اور کچھ نہیں، کسی کو روٹی نہیں مل رہی یار، اس کو انصاف تو ملے۔ آپ نے انصاف بھی چھین لیا، اور جو وہ بیچارہ کھاتا ہے وہ بھی آپ نے چھین لیا، منہ سے نوالے نکال لیا آپ نے لوگوں کے۔ تو بندیال صاحب آپ بھی تو کھاتے ہیں نا، آپ کو فرق پڑا ہے؟ آپ کی تنخواہ ویسی کی ویسی، آپ کے پروٹوکول ویسے کے ویسے، رجیم چینج کرنے سے پہلے بھی یہی تھا، اب بھی یہی ہے۔ ان سے پوچھے رجیم چینج کرنے کے بعد جن کا حال برا ہوا ہے، آئے کبھی عوام میں، کبھی پتہ کرے کہ ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہے۔ جو 125 روپے کلو آٹا لے کے جا رہے ہیں، 25 روپے کا ایک نان چھوٹا سا لے کے جاتے ہیں اپنے گھروں میں، 15 روپے کی روٹی،
یہ رجیم چینج کے بعد ہوا ہے آپ کے اس فیصلے سے، کیونکہ عمران خان نے تو اسمبلیاں توڑ دی تھی، وہ تو الیکشن کی طرف آ رہا تھا. آپ نے رجیم چینج کر کے ایسا فیصلہ کیا کہ آپ کو شرم ہی نہیں آئی. آپ نے سوچا تک نہیں کہ یار میں یہ ظلم کیا کر رہا ہوں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. آپ کو اس مان سے تو نہیں اترے، انہی میں سے ہے نا. پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، پاکستان میں جوان ہوئے ہیں، پاکستان میں بوڑھے ہو گئے ہیں. اب پاکستان میں آپ کی قبر بھی بنے گی تو اپنی قبر میں کچھ تو لے کے جاؤ. اوپر سے ہماری صحافت ایسی ہے کہ اللہ مان اللہ فیس. جب میں سوچتا ہوں کہ یار ہمارے ملک کے صحافی جو ہے نا، ان سے تو کنجریاں بہتر ہیں جو اپنے جسم کی نیلامی کرتی ہیں. آپ کو پیارے پاکستانیوں سچ کہہ رہا ہوں، ثابت کرتا ہوں کہ کنجریاں ان سے بہتر کیوں ہیں. وہ تو کئی مجبوری میں کرتی ہیں نا بیچاریاں برائی، اور یہ تو مجبوری میں نہیں کر رہے، ان کو تو سب پتہ ہے. یہ رضوان رضی جیسے، یہ سلیم صحافی جیسے، یہ منصور خان جیسے بے غیرت، بے ضمیر، بے شرم، بے حیا. وہ احتشام صاحب ہے ایک، وہ بھی ویسے تو وہ برسٹر ہے لیکن اتنا ہی الو کا پٹھا بے وقوف اور بے غیرت قسم کا صحافی ہے. پتہ نہیں ہے انہوں نے کیا اللہ کو جواب دینا جا کر. ہر وقت جھوٹ بولتے رہتے ہیں. وہ آشما شرازی، غریدہ فروقی، وہ حامد میر صاحب جو پاکستان کی صحافت کے ٹھیکیدار ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم جس کو چاہے چینج کر دیں، وزیر اعظم ہماری مرضی سے آتا ہے. ابھی اللہ کی مرضی ہے. بے شرمو، آپ تو لانتی ہیں سارے صحافی جو جھوٹ بولتے ہیں، ہے نا وہ بھی صحافی جنہوں نے صحافت میں نام کمایا ہے، آج تک بھی ان کی عزت ہے، اور جو اب موجودہ ہے ان کی بھی عزت ہے. آپ کی کیا عزت ہے، کیا ویلیو ہے آپ کی؟ یہ دیکھیں عزت یہ ہوتی ہے سچ کا بول بالا کیسے ہوتا ہے. آپ عمران ریاض کو دیکھ رہے ہیں، آپ سبھی ابراہیم کو دیکھ رہے ہیں. وہ پبلک میں جائیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے میچ چومنے لگ جاتے ہیں. وہ بھی تو صحافی ہیں. صابر شاکر کو بلائے پاکستان میں، ایسے ہی اسے کھڑا کر دیتے، دیکھیں کتنی عوام گرد اکٹھی ہوتی ہے ان کے. اور آپ بھی آئیں، اگر آپ کو نہ جوتے پڑے تو میرا نام بدل دیجئے گا. تو کچھ یار کچھ شرم کرو. یہ نہ وہ لوگ آپ کو گھروں سے باہر نکال کر آپ کو منہ کالے کر کے جوتوں کے ہار پہنا کر آپ کو گدوں پہ بٹھائیں، کیونکہ عوام سے بڑی طاقت کوئی نہیں. اب عوام سارا کچھ جان چکی ہے آپ کے بارے میں، اس لیے کہ اب ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا غداری ہو رہی ہے اس وقت. یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل کو ماننے کے لیے، سب کچھ کہ کوئی ایسی حکومت ہو جو اسرائیل کو آرام سے مان لے، کیونکہ وہ تو شیر ببر ہے. اس نے تو کہا میں نے نہیں ماننا جب تک فلسطین کے مسلمانوں کا حساب نہیں ہوگا. ان کو اپنی جگہ دے، ہم مان لیتے ہیں. قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا. تو بات یہ ہے کہ پیارے پاکستانیوں، ان کو وہ بندے نہیں چاہیے جو سچ بولیں. ان کو وہ بندے نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آرمی چیف، اگر وزیر اعظم جو کہ افیئر ہو بالکل پاکستان کا محب وطن ہو، تو ان کو پیسے کون دے گا؟ یہ جو اوپر بے غیرت قسم کے منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ بھی کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ. مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک علاقے کا انسپیکٹر ہے، وہ نیا آ کر لگا ہے. اب اسے تو پیسے چاہیے، وہ اب سب بدماشوں کو بلاتا ہے، آؤ بھائی ہاں تم کیا کرتے ہو. وہ جی پولیس والا بتاتا ہے کہ جناب اس کے فلاں فلاں کیس ہیں، یہ فلاں فلاں کیس میں اس کی ضمانت ہے اور یہ جوا کرواتا ہے. وہ کہتا ہے صاحب میں نے نہیں، آئندہ کے بعد نہیں کرواؤں گا، مجھے معافی دیں. لیکن صاحب مجبور کرتا ہے کہ معافی کیوں دوں بھائی، میں نے ڈی ایس پی صاحب کو 2 لاکھ روپے مہینہ بھیجنا ہے، 3 لاکھ روپیہ میں نے ایس پی صاحب کو بھیجنا ہے.
تم جوا نہیں کرواؤ گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ جا کے کرواؤ. اسی طرح وہ پاؤڈر بیچنے والوں کو کہتا ہے, اسی طرح وہ منشیات فروشوں کو کہتا ہے کہ آپ برائیاں کریں, کیونکہ ہمیں جو پیوند ہماری لگی ہوئی ہے نا, جو ہمیں پیوند لگی ہوئی ہے وہی ایسی ہے. ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑنا نہیں, ہماری ترقی نہیں ہونی. آپ نے پیارے پاکستانیوں اپنے پاکستان کو خود سنبھالنا ہے, ان بغیرتوں کے ہاتھوں میں نہیں رہنے دینا. چھین لیں ان سے, حقدار کو حق دیں. دیکھیں اپنی آنکھوں سے, اس کو ووٹ دے جو اس قابل ہو, جو آپ کے ووٹ کی قدر کرے. یہ راجہ ریاض جیسے بغیرت نہ ہو. دیکھیں وہ کتنا بڑا بے غیرت ہے, وہ کہتا تھا جی مہنگائی کے لیے میں نے عمران خان کو چھوڑا ہے, اور ہم جب کہتے تھے اسے اردو تک نہیں بے شرم آدمی کو بولنی آتی. میں 6 جماعتیں پڑھا ہوں, وہ مجھ سے زیادہ پڑھا ہوا ہے, میرے ساتھ اس کی ٹاک کروا لیں, اس سے بہتر بولوں گا. تو ایسے بے غیرت بندے جب اپوزیشن لیڈر بنیں گے تو ہمارے ملک کا کیا حال ہوگا یار. پاکستانیوں آپ اپنے دل سے سوچیں, مسلم لیگ والوں آپ بھی اپنے دل سے سوچیں, کیا راجہ ریاض اس قابل ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر بن سکے؟ کیا نواز شریف شباز شریف اس قابل ہے کہ وہ صدر اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنے؟ یہ حمزہ ککڑی اس قابل ہے کہ اسے وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے؟ یار کچھ تو خدا کا خوف کرو, کچھ تو اللہ کو مانو یار. آپ نے تو سب کچھ ہی چھوڑ دیا کہ ایک امیر آدمی آیا, وہ سب کچھ ہی خرید رہا ہے. ادھر آؤ بھی تم بھی, یہ پیسے لو, ادھر آؤ بھی تم بھی, چوری کا پیسہ اس کے پاس. کیا کیا زرداری نے؟ پاکستانی قوم کے منہ پر ایک تمانچہ مارا ہے کہ تم تو برائے فروخت ہو. عوام پہ نہیں, عوامی لیڈر جو ہیں یہ ہم نے جن کو چنا ہوا ہے, یا ہم ہی نے ان کو امبیسیوں اور اسمبلیوں میں پہنچایا ہے. کس نے پہنچایا ہے ان کو اسمبلیوں میں؟ عوام کے ووٹر ہی سے ہی آئے ہیں نا. تو آپ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں, انشاءاللہ اب عوام جاگ چکی ہوئی ہے. پیارے پاکستانیوں جاگتے رہنا, کسی تے نہیں رہنا, جاگتے رہنا ہے. جے تسی انہاں تے رہو گے تانوں کھا جان گے, تہاڈیاں ہڈیاں وکھریاں تے گوشت وکھرا کر دیں گے جس ڈگر تے چلے. پیارے پاکستانیوں میں امید کرنا اپنے رب الرحیم قادر کریم رحمان و عظیم اللہ سبحان و تعالیٰ تے کہ میرا پاکستان اینی ترقی کرے گا, اینی ترقی کرے گا کہ تہاڈیاں سوچاں چ بھی نہیں گا. اسی ساڈے کو ریکو ڈک ورگے خزانے نے, پتہ نہیں اللہ نے سانو کی دیتا ہے. ساڈے کول کنا تابا کنا ہے کسی نے پتہ ہی نہیں گا. ساڈے کو سونا کنا ہے کسی نے پتہ ہی نہیں گا. پیارے پاکستانیوں ساڈے کو پٹرول بھی ہے, ساڈے کو گیس بھی ہے. اللہ نے پاکستان نو دنیا دی اس ہر نعمت تو نوازیا ہے جس جڑی نعمت اللہ پاک نے دنیا چ پیدا کی, وہ سب کچھ ساڈے کو لگا ہے نا. جنہ ساڈا ملک ہے سب کچھ اللہ نے سان دیتا ہے. نہ سانو بازاروں کھان پین دی کوئی ضرورت ہے چیز لین دی. اگر اسی اپنے ملک نو آپ دیکھیے, اپنا ملک سمجھیے, اے نہ سمجھو کہ اسی کھانا پی کے اسی مر جانا. اپنی اولاد واسطے زندہ رہو, اپنے دوتریاں پوتریاں واسطے زندہ رہو. دیکھو نا پاکستان بڑھا کے اگلے چلے گئے نا قائد اعظم صاحب, بیچارے کی سی بھائی, امیر آدمی سی, یہیں برسٹر, پورے ایشیا کا سب تو بڑا, تو کی سی ایسے لئی کہ نہیں یار میرا نام ہوئے گا, میں اپنی قوم نال کچھ کر کے جاؤں. کر جاؤ, ایسی کرنی کر سکے نہ کوئی ہے. انسان دے اپنے واسطے اللہ نے اختیار دیتا ہے اللہ انسان نو, بالکل کہ چٹکی تسی اپنی مرضی نال وجا رہے ہو. اللہ نے تانوں اینا اختیار دیتا ہے کہ دو ہتھاں نال اے چٹکی وجدی. تے پیاریو آپ اپنے آپ نو دیکھنا ہے, اللہ پاک دی رحمت تے رہنا ہے, تے اپنے آپ نو آپ سنوارنا ہے. نہیں ستے پیا بیڈ دے اوتے روٹی نہیں آنی,
ਰੋਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੱਕਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਣੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆਪ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਐਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। आप सरकारे दो आलम नाल वफा करो, अपने इर्द गिर्द वाले का ख्याल रखो, ते किसी ਨੂੰ परेशान ना करो, ते किसी को परेशान भी ना होवो। प्यारे पाकिस्तानियों, ऐसे ही गल दे नाल अज दा प्रोग्राम खत्म करने हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।